सलातो वस्सलाम ने या अल्लाह के अलावा तलाश करूँ मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद और, हालांकि उसी अल्लाह तबारक व तआला ने बरतरी व फजीलत दी है तुमको जहान वालों पर। और याद करो उस वक़्त को जब निजात दी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको फ़िरऔन वालों से, पहुँचाते थे वो तुमको बुरा अज़ाब, कत्ल कर देते थे तुम्हारे लड़कों को और ज़िंदा छोड़ते थे तुम्हारी लड़कियों को। और इसमें आज़माइश थी तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बहुत बड़ी। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 140 और 141, ये दो आप हजरात के सामने पढ़ी और तर्जुमा किया है। बनी इसराइल सही सलामत जब दरिया से पार हो गए और फ़िरऔन बमाए दौ लश्कर के, हुकूमत, ताकत, दौलत के, उनकी आँखों के सामने दरिया बुर्द हुआ, गर्क हुआ, तो उस वक़्त बाहर निकलने के बाद, निजात पाने के बाद, जब बनी इसराइल ने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपने हाथों से खुद बुत तराशते हैं और फिर उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं, बनी इसराइल भी मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे हमारा भी ऐसा कोई एक खुदा होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम वाकई बड़ी जाहिल कौम हो कि तुम मेरे हाथों अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की 9 निशानियाँ, 9 मोजज़ात देख चुके हो। फिर तुम्हारी आँखों के सामने जादूगरों ने मेरा मुकाबला किया, उन्होंने फिर हक़ को कबूल किया और हक़ को कबूल करने की पादाश में उन्हें शहादत का रुतबा हासिल किया। ये सारा तुम्हारी आँखों के सामने हुआ। उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें फ़िरऔन के जुल्म व सितम से निजात बख्शी। फिर अल्लाह ने तुम्हें बहते दरिया में से महज अपनी कुदरत से, मेरे असा की बरकत से, मोजज़ाती तौर पर अल्लाह ने तुम्हें रास्ते दिए। तुम्हारा पाँव खुश्क तर नहीं हुआ, तुम्हें ऐसे खुश्क रास्ते दिए। और फिर हुकूमत, दौलत, ओहदा, वज़ारतें, सब कुछ के होते हुए फ़िरौनी तुम्हारी आँखों के सामने उन्हीं रास्तों पर गर्क हुए। इसके बाद भी तुम उस अल्लाह को नहीं जाने हो, उस अल्लाह को तुमने अब तक भी नहीं पहचाना। अब भी तुम कहते हो हमारा ऐसा कोई खुदा होना चाहिए। एक बंदा है, अक्लमंद है, समझ बूझ वाला है, वो अपने हाथ से एक चीज़ बनाता है, मिट्टी की बनाए, लकड़ी की बनाए, पत्थर की बनाए, अपने हाथ से एक चीज़ बनाता है। अब बताओ बनाने वाला अफजल होगा या उसकी बनाई हुई चीज़ अफजल होगी? मैंने एक चीज़ बनाई तो मैं ज़्यादा कीमती हूँ या मेरी बनाई हुई चीज़ ज़्यादा कीमती है? ज़हरे बनाने वाला ज़्यादा कीमती है। अब बनाने वाला कहे कि मैं अपनी बनाई हुई चीज़ के सामने झुकूं, उसको सजदा करूं, उसको खुदा मानूं, उससे हाजतें मांगूं, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि अफजल मफजूल के सामने झुक रहा है। जो ज़्यादा बेहतर है वो घटिया के सामने झुक रहा है। इससे बड़ी तौहीन अपनी और क्या हो? इससे बड़ी बेवकूफ़ी, बेअक्ली क्या हो कि अपने हाथ से तुमने एक चीज़ बनाई। मोटरसाइकिल बनाने वाला मोटरसाइकिल के पीछे लग जाए, जी मोटरसाइकिल ये बड़ी कीमती चीज़ है, मैं इससे भी कीमती नहीं। जिसने मोटरसाइकिल ईजाद, इसी तरीके से कोई और चीज़ ईजाद करने वाला कहे कि मेरी बनाई हुई चीज़ मेरे से भी ज़्यादा कीमती है, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और क्या हो? कि अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा शऊर दिया, अकल दिया, इल्म दिया, फ़न दिया कि तूने ये चीज़ बना ली, तेरी बनाई हुई चीज़ तेरे से अफजल हो गई कि तू उसके सामने झुक पड़ा, सजदा कर रहा है।
ہمارا بھی ایسا خدا ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان کو یہ فرمایا تھا، اول تو یہ کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، اور دوسرا پھر اس کے بارے میں بتایا تھا یہ ان کی بنائی ہوئی چیز، یہ بت یہ ان قریب ہلاک ہونے والا ہے، اس پر بھی فنا آنی، اس پر بھی قیامت آنی۔ جب قیامت آئے گی جیسے باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو مشرکین کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بت بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور مکے میں دیکھ چکے مشرکین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑا، اور انہیں بنی اسرائیل نے۔ اس کے بعد ابھی آگے آ رہا ہے کہ چونکہ ان کے خمار، ان کے دماغ پر یہ سوار تھا کہ غیب کو نہیں پکارا جاتا، جو نظر نہیں آتا، جس کا وجود نہیں دکھتا، اس کو ہم کیسے پکاریں؟ ہمارے سامنے کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے۔ اور یہ آدھی دنیا اس وقت اسی دھوکے میں آج بھی مبتلا ہے۔ ہندو گائے کو پوجا کر رہا ہے، کیوں؟ کہتا ہے گائے میں خدا آ گیا ہے وہی خدا یوں نظر آتا ہے، وہ اسی کو خدا مان کے حلول کا عقیدہ اختیار کرتا، کوئی اس طریقے سے کسی اور چیز کو، کوئی جنڈی کو، کوئی کنڈی کو، کوئی پیروں کو، کوئی پیروں کی بلیوں کو، وہ جو پکار رہے وہ کہتے ہیں یہاں بھی خدا آ گیا ہے۔ خدا والے خدا نہیں ہوتے پر خدا سے جدا نہیں ہوتے، ان کو بھی خدا کی طاقتیں، خدا کی صفات ان کے اندر آ گئی۔ اب چونکہ یہ نظر آ رہے ہیں، وہ ذات غیب نظر نہیں آتی، لیکن وہ اپنی قدرت سے اپنا وجود دکھاتے ہیں۔ اب جو عقل والا ہو تو وہ اس ذات کو، اس کی قدرت کی نشانیوں سے پہچانتا ہے، پھر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور سارے انبیاء کی تعلیمات یہی ہے، سارے نبیوں کی تعلیم یہی، یؤمنون بالغیب، اندیکھے مانو۔ لیکن انسان کی کھوپڑی اس پر آ کے ٹکتی ہے کہ میں اس کو مانوں جو مجھے نظر آئے۔ سورج، ستارے، ان کے پوجنے والے، آگ کے پوجنے والے، بتوں کے پوجنے والے، گائے کے پجاری، قبروں کو پوجنے والے، جنڈی کنڈیوں کو پوجنے والے، وہ سارے اسی دھوکے میں مبتلا ہیں کہ بھی یہ نظر آتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ نظر نہیں آتا، اس کو نبیوں کے کہنے پہ ماننا، کتابوں کے کہنے پہ ماننا، اسی کا نام ایمان بالغیب ہے، اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ ابتلاء و آزمائش یہی ہے کہ آیا اپنی آنکھوں کی بینائی کے پیچھے جاتا ہے یا نبی کی اطلاع اور خبر کے پیچھے جاتا ہے۔ تیری آنکھوں سے کچھ اور نظر آتا ہے، نبی اطلاع کچھ اور دے رہا ہے۔ نبی اطلاع دیتا ہے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے، ہماری آنکھ بتاتی ہے مال گھٹ گیا ہے۔ نبی اطلاع دیتا ہے سود سے مال برباد ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، ہماری آنکھ دیکھتی ہے مال بڑھ رہا۔ اب یہاں پر انسان کی آزمائش ہے کہ اپنی آنکھ کی مانتا ہے کہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے، یا اس کی مانتا ہے جو نبی نے اطلاع دی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا ہے۔ یہ لوگ ایسے، ان پر نشہ خمار سوار تھا۔ انہی کے واقعے میں آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے زیوروں کا بچھڑا بنایا سامری نے، اور قوم کو بتایا موسیٰ علیہ السلام تو طور پر گیا ہوا ہے خدا سے ملاقات کرنے، کتاب لینے، فنا سے یا موسیٰ بھول گیا ہے، لہٰذا خدا یہ اور اس کی پوجا کرو۔ ہارون علیہ السلام روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھی موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو آنے دو، یہ خدا نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا بچھڑا جس سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں، قوم آتی اسی کے پیچھے پڑ گئی کہ یہی خدا ہے، موسیٰ بھول گیا۔ جب بندے کا دماغ یوں بگڑتا ہے، صرف مادیت، صرف ظاہر اسی پر آتا ہے تو یوں گمراہ ہوتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے۔ تو پھر اس کا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے سمجھانے کے لیے کیا فرمایا کہ اب تمہارے اسی خدا کو جس کو تم نے بچھڑے کو خدا مانا، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کو، ہم ابھی اس کو آگ میں جلاتے بھی ہیں اور اس کی راکھ کو خاک میں اڑاتے بھی ہیں، اس کی راکھ کو ہوا میں، اس کی خاک کو تم دیکھو تمہارے خدا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیتے، اور جلایا، اس کی راکھ کو پیس کر کے ہوا میں فضا میں اڑا دیا، یہ تمہارا خدا جا رہا ہے۔ اب خدا پر بھی کبھی فنا آتی ہے، خدا پر تو قیامت میں فنا نہیں، خدا تو سب کو فنا کرنے والا تو ہے، لیکن خدا کا پر فنا نہیں آتی۔ ہاں اللہ کی ذات وہ ہے کہ قیامت کے اتنے بڑے زلزلے میں بھی جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، لا یبقى الا وجہ، اس کی ذات اس وقت بھی باقی رہے گی۔
اس کی ذات پر کوئی فنا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو کہنے لگے تمہاری مت ماری گئی، تم یہ چاہتے ہو کہ اس اللہ نے جس نے تمہیں فرعون جیسے ظالم سے نجات بخشی اور اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے نشان عبرت بنایا اور تمہیں دریا سے راستے دیے، تم نے معجزات دیکھے، جس فرعون نے تمہاری نسلوں کو قتل کیا ہے، 2 دفعہ تمہاری نسل کشی کی ہے، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو ہم بھی انہی والے دین پر، جیسے وہ بت پرست ہیں ہم بھی اسی طرح بت پرست ہیں۔ تمہاری مت ماری گئی۔ قالا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اغیر اللہ ہے، کیا اللہ کے علاوہ کو ابغیکم تلاش کروں میں تمہارے لیے الہًا بطور معبود کے، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ حالانکہ اس اللہ نے تمہیں شانیں بخشی ہیں، برتری بخشی ہے۔ کتنے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، کتنی کتابیں بنی اسرائیل پر بھیجی گئی، صحیفے قوم بنی اسرائیل، سب سے زیادہ اللہ نے ناز نخرے قوم بنی اسرائیل کے برداشت کیا، اور وہ ان کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، لائن ہے سارے نبیوں۔ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، کیا کچھ حرکتیں کی، لیکن پھر توبہ، پھر اللہ قبول کرتے، پھر توبہ، پھر اللہ قبول کرتے۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ میں تمہارے لیے معبود تلاش کروں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ حالانکہ اس اللہ نے تمہیں فضیلت برتری شان عطا فرمائی علی العالمین اپنے زمانے کے تمام جہان والے، جتنے تمہارے زمانے میں اور انسانیت ہے لوگ ہیں، سب پر تمہیں برتری دی ہے، تمہیں شانیں بخشی ہیں۔ اور ذرا اللہ کی نعمتوں کو یاد تو کرو، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ جب اللہ نے تمہیں نجات بخشی ہے فرعون والوں سے، ایسے ظالموں سے، یسومونکم سوء العذاب جو پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یقتلون ابناءکم مار ڈالتے تھے تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ چھوڑ دے تمہاری لڑکیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ آنکھوں کے سامنے معصوم بچے ذبح کر دیے جاتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اسی وقت گود سے چھینے، انہی کی ہاتھوں سے چھینے اور سامنے ذبح کر دیے، اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو؟ تو اللہ نے ایسے ظالم تمہیں نجات بخشی، کیا ان بتوں نے بخشی، انہی پتھروں نے بخشی، انہی مٹی کے بنائے ہوئے لکڑی کے بنائے ہوئے نے بخشی؟ کتنی بے عقل لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔